बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर पंजाब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियां बजा दी हैं। वो जो 3 मरतबा मोहलत मांगी गई थी, अब वो मोहलत भी ख़त्म कर दी गई है और केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। क्योंकि पहले तो इलेक्शन कमीशन सिर्फ PTI के ख़िलाफ़ केस मुकर्रर करता था, अब पहली मरतबा है कि कुछ सख्त इकदाम करने का इंदिया दे दिया गया। दूसरी जानिब मेरा पैसा मेरी मर्ज़ी, जहाँ काम करूँगी वहाँ कैमरा तो होगा, मुझ पर तनकीद करें कुछ नहीं कहूँगी, पंजाब पर बात करेंगे तो उंगली उठी हुई तोड़ दूंगी। ये मरियम नवाज साहबा ने पिछले कुछ दिनों से नून लीग और पंजाब की सियासत जो आपस में बड़ी गुडमिड हुई है उसे फिर जगाया कि नून लीग ने पंजाब कार्ड खेला है, सिंध में सिंध कार्ड खेला जाता है। ये सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी की सारी हुकूमत जो है वो सिंध कार्ड ही खेलती है। लेकिन अब मरियम नवाज ने जब ये बयानात दिए हैं तो लगता है कि पीपल्स पार्टी की सोई हुई गैरत जो है वो जागी है, और गैरत जागी नहीं है, उस पर रिएक्शन जो आ रहा है वो बड़ा मज़े का है कि मिलकर खाते हैं, लेकिन अब एक दूसरे पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। इस मामले पर मरियम नवाज के बयानात पर बिलाखिर वज़ीर कानून ने कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी से माफ़ी भी मांगी है, लेकिन मामला थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या नए इलेक्शन होने वाले हैं, या फिर नुसरत जावेद साहब ने जिस मामले की तरफ निशानदेही की थी कि NFC अवार्ड पर अब पीपल्स पार्टी को तख्ता मश्क बनाया जाएगा, पंजाब से कैंपेन लॉन्च की जाएगी जिसकी सरबराही जो है, जिसकी क़यादत जो है वो मरियम नवाज़ करेंगी। तो मरियम नवाज़ ने तवज्जो तो देनी थी सैलाब ज़दगान की बहाली पर, इस वक्त वो बसें चलाने में मसरूफ़ हैं। साउथ पंजाब जो है वो अभी भी डूबा हुआ है, वहाँ लोग अभी भी भूखे बैठे हुए हैं। उनकी बहाली पर ये जो बात हो रही थी कि बैनुल अक़वामी दुनिया से इमदाद नहीं मांगेंगे, तो मरियम नवाज़ साहबा से एक सवाल हमारा भी है कि इस वक्त भी राइट नाउ IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या वो उनको भी जाकर रुकवाएंगी? क्या वो कशकोल वहाँ पर ले जाकर सबके सामने तोड़ेंगी? वो जो कह रही हैं कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए माजी में जो कुछ होता रहा वैसा कुछ नहीं होगा। मुझ पर तनकीद इसलिए की जा रही है कि मैंने आलमी ताकतों से या आलमी फोरम पर जाकर किसी से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इमदाद नहीं मांगी। तो इमदाद तो आपने भी नहीं की, आप फंक्शंस कर रही हैं, इमदाद के तखमीने लगवा रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 4 दिन की तस्वीरें बनी हैं, वहाँ पर 4 वज़रा रहे, उसकी हमने भी तारीफ़ें की कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने देखें कितना अच्छा काम किया, अलीपुर में बैठे रही, जलालपुर पीरवाला में ये काम किया, सईदपुर में जाके ये कहा, लियाकताबाद में, और फिर सबसे आखिर में पूरे के पूरे पंजाब के डूबने के बाद हमने ये कॉल भी तो आपके मुंह से सुना कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जो है उसने पंजाब को डबो के रख दिया, सैलाब ने मुतासर करके रख दिया, लाखों लोग बेघर हो गए। हम उनकी बहाली के लिए काम करेंगे, लेकिन कशकोल हम नहीं फैलाएंगे, हम दुनिया के सामने लेकर ये मसला नहीं जाएंगे। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने जो UN में तकरीर की, वो जो शमा जुनेजो साहबा कह रही हैं, ये उनकी कारस्तानी है कि वहाँ पर उनने क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की, पंजाब में पाकिस्तान में आए सैलाब के हवाले से आलमी फोरम से भी कहा कि वो देखें, हमारे मामले की तरफ नज़रें दौड़ाएं। क्या वो जो इमदाद मांगी गई आपसे पूछ के मांगी गई? क्या वो आलमी फोरम पर जो इमदाद की अपील की गई वो आपसे पूछ कर की गई? क्या आपने अपने चचा पर भी तनकीद की? बिल्कुल नहीं। मरियम नवाज साहबा अच्छा काम कर रही होंगी सिर्फ अज़मा बुखारी साहबा की नज़रों में। अज़मा बुखारी साहबा जब TV पर नमूदार होती हैं तो लगता यही है कि पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अगर आप तनकीद करेंगे तो आप पर मुकदमा कर दिया जाएगा, अगर आप तामीरी तनकीद भी करेंगे तो फिर भी आपको तख्ता मश्क बना दिया जाएगा। तो इस वक्त पंजाब के हालात क्या हैं? क्या आप सोशल मीडिया खोलते हैं? क्या आप सोशल मीडिया, आप सिर्फ ट्विटर को जानते हैं? मैं एक सोशल मीडिया की ऐप है जिसे बहुत ज़्यादा देखता हूँ, वो है टिकटॉक खोलिए, वहाँ सैलाब ज़दगान की तरफ जाइए, लोग तारीख लिख कर, आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर लिख कर आप देख लीजिए कि सैलाब ज़दगान की इस वक्त भी क्या हालत है। मरियम नवाज साहबा आज भी सैलाब ज़दगान से मिली है, वहाँ आज भी उन्होंने थैंक यू जानी का नारा लगाया, आज भी उन्होंने बच्चों से बात की है, आज भी उन्होंने कहा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तो किसने आपको रोका था? किसने आपकी काबीना को रोका है कि वो सैलाब ज़दगान की तरफ मुंह ना करें? किसने आपको रोका है कि वो जाकर उनकी दाद रसी ना करें? किसने आपको रोका है कि वो जो लोग बह चुके हैं उनकी मदद के लिए फंक्शन करते रहें, ऐलानात करते रहें, लेकिन अमल इक़दामात ना करें? क्या किसी ने जाके देखा कि कौन भूखा है? किसकी बेटी का जहेज़ जो है वो पानी की नज़र हो चुका? किसके जानवर, मवेशी, इमलाक सब बह चुके? किसने जाकर देखा? तस्वीरें बनी हैं, टिकटॉक पर आई हैं, लेकिन अमलन बसें चल रही हैं। फैसलाबाद को बसें मिल गई हैं, बहुत अच्छी बात। रावलपिंडी को बसें मिल गई हैं। लाहौर को जनाब आपने ट्राम चला कर दिखा दी, आपने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन वो जो कंधा देना था, वो जो सहारा देना था, वो अभी भी मिसिंग है। बात कहीं और निकल जाएगी। शुरू कर लेते हैं आज जो सबसे अच्छा इकदाम जो सिस्टम में नहीं था
وہ سسٹم میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ وہ جو ایک تنقید کی جاتی تھی بیرسٹر گوہر صاحب پہ کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹرمپ نے بھی کہہ دیا، جناب فیلڈ مارشل اور جناب شہباز شریف صاحب نے میرے امن معاہدے اور اس کے ساتھ پلان کے ساتھ سب اتفاق کر لیا۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، وہ تنقید، وہ معاملہ اپنی جگہ پر۔ کیا کسی نے کشمیر کی طرف بھی نظر دوڑائی ہے کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کو یہ فکر لاحق نہیں ہے کہ عالمی دنیا ہمارے آزاد کشمیر کے حوالے سے خبریں کیا چلا رہی ہے، وہاں پر لوگ تقریریں کیا کر رہے ہیں، لوگ مطالبات کیا کر رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب کو اس وقت نہیں چاہیے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں؟ کیا شہباز شریف صاحب کو اس وقت یہ نہیں چاہیے کہ قوم سے خطاب فرمائیں اور بتائیں گریٹر اسرائیل کے بارے میں انہوں نے کیا کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی تنقید کی ہے، یا پھر ان سے منسوب یہ بیانات جو 20 نکات پر اتفاق ہے یہ محض سوشل میڈیا کی کارستانی ہے، وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں؟ کس کا کام ہے کہ آپ کے قوم کو یہ اعتماد دے، یہ بتائے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا؟ یا پھر عمران خان کے آدھے بیان پر ہی آپ اتفاق کر لیں گے کہ وہ جو آدھا بیان چلا کر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نے کیا تھا ہم بھی وہی کریں گے؟ عمران خان کے اسرائیل کے حوالے سے بیانات ایک نہیں ہزاروں بیانات پڑے کہ وہ نہیں مانتے اسرائیل کو، وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے میں اسی پر رہوں گا۔ 2 نیشن، فلسطین کو تسلیم کیجئے، جو ان کی بنیادی حیثیت ہے اس کو تسلیم کیجئے، اور جو اسرائیل ہے جو چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے اس کو اپنے اصل مقام پر لے کے جائیے، تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ قائد اعظم کے فرمان تو یہی ہیں۔ کیا آپ نے جو 20 نکات سے اتفاق کیا اور ایک نقطے پر آپ نے اختلاف کرنے کی جرت کیا، اور جو مٹھائی کا ڈبہ آپ اوول آفس میں دے کر آئے ہیں، اس پر پاکستانیوں کو کب اعتماد ملیں گے؟ کتنے دن گزر چکے؟ آپ لندن میں آپ بیٹھے، لندن سے آپ آ رہے ہیں، 3 دن کے لیے وہاں تھے، نواز شریف صاحب کل آ چکے۔ کیا کسی نے مسلم لیگ نون سے کوئی آفیشیل بیانیہ یہ سنا ہے کہ گریٹر اسرائیل پر ہماری یہ پالیسی ہے، سوائے ایک ٹویٹ کے کہ ہم 20 نکات پر اتفاق کرتے ہیں؟ اور لوگ یہاں پر آگ بگولا ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے جب اسرائیل غزہ پر بم مار رہا ہے، 6 سے 7 ملکوں پر حملہ کر چکا ہے، ہمیں بھی دھمکیاں دے رہا ہے، ہم اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی باتوں سے اتفاق کر رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگوں کو مطمئن کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ قوم سے خطاب فرمائیے، بتائیے کہ آزاد کشمیر میں ایکشن کمیٹی آپ سے مطالبات کیا کر رہی ہے؟ جو آپ نے وہاں پر وزراء بھجوائے تھے وہ اتفاق کر کے ان کو مطمئن کر کے واپس ناکام کیوں لوٹے ہیں؟ 2 دن سے پورے کا پورا آزاد کشمیر بند کیوں ہے؟ لوگ سڑکوں پر کیوں ہیں؟ آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ کیوں اداروں پر سوالات اٹھ رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا زندگی میں پہلی دفعہ تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ دونوں کا اب حالات ایک ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس آزاد کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ آزاد کشمیر کی سینسٹیوٹی کو کب سمجھیں گے، کب مانیں گے کہ وہ پنجابی نہیں ہے، نہ وہ پختون ہے، نہ وہ بلوچ ہے، نہ سندھی ہیں، کہ ان کو آپ جیسے چاہے دبا لیں گے؟ وہاں کے لوگوں کا شعور ہم لوگوں سے بہت بہتر ہے، اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے حق کے لیے مار کھاتے ہیں، وہ سب سے پہلے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی لاش پر سیاست کریں گے۔ آج بھی میں نے بہت سے لیڈروں کی وہاں تقریریں سنی ہیں، میرا بھی دل دکھا ہے کہ ان کی باتیں، ان کے مطالبات اتنے کیا غیر ضروری مطالبات ہیں جن کو آپ نے اس نہج پر پہنچا دیا کہ ہر جگہ آپ نے آگ لگوا دی ہے۔ سمجھیے، حساسیت کو سمجھیے۔ یہ جو روڈز بند ہو رہی ہیں، جو پاکستان سے داخلے بند ہو رہے ہیں، دنیا بالکل بھی مقبوضہ کشمیر کو اور آزاد کشمیر کو ایک جیسا معاملہ کہیں بھی کسی بھی صورت میں پورٹرے نہ کرے۔ خدا را اپنے بندوں کی آواز سنیے، جیسے بھی ہیں آپ فارم 47 پر ہیں، لیکن حکومت کی مسند آپ کے پاس ہے، کرسی آپ کے پاس ہے، جائیے ان جلدی سینوں کو گلے لگائیے، ان پر مرہم رکھیے، نہ کہ نمک پھینکے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس سسٹم کی جس میں اب وہ انگڑائی پیدا ہوئی ہے جو توقع نہیں تھی۔ بیرسٹر گوہر صاحب آج انہوں نے للکارا بھی ہے، سسٹم کو پکارا بھی ہے، اور تھوڑا سا آنکھیں دکھانے کی انہوں نے کوشش بھی کی ہے۔ اس وقت جو ہے اڈیالہ کے باہر اسمبلی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو اسمبلی کے اندر آج 3 قراردادیں انہوں نے اپنی اسمبلی لگا کے منظور کی ہیں، دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا کہ یہ جن کو کمپرومائز کہا جا سکتا، جن کو رانگ نمبرز ہم کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے چمچے بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی انگلیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، آج انہوں نے پاکستانیوں کی آواز بنے، آج وہ عمران خان کی آواز بنے۔ بیرسٹر گوہر کے یہ الفاظ ایسا لگتا ہے کہ ان میں عمران خان کی روح آ چکی تھی۔
اسرائیل کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی، شمع جنیجو کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے معاملات جن میں بشرا بی بی اور عمران خان کو ایک جیل جو قاسم مارکیٹ کے قریب راول پنڈی میں جی ایچ کیو کو بالکل قریب واقع ہے وہاں پر منتقل کرنے کی باتیں کی گئی، میڈیا نے خبریں چلائی، رات کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے اس خبر کی تردید کر دی، لیکن دل خوش ہوا ہے کہ آج جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بولا ہے، آج پہلی مرتبہ بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین کی آواز لگی ہے۔ ذرا سنیے اس آواز کو۔ اسمبلی پاکستان یو این کا ممبر بنا ہوا ہے، یو این اسمبلی میں اندر جانا، یو این اسمبلی میں اسپیچ کرنا، یو این اسمبلی میں جنرل اسمبلی میں انٹری ڈالنا، یہ سارا ریگولیٹڈ ہے ان کے رولز کے مطابق۔ ہمارے قانون کے مطابق ہمارے قانون کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے خلاف عوامی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد بیرسٹر گوہر نے پیش کی تھی، عمران خان کو ڈیالہ جیل سے دوسری جیل منتقل کرنے کی، اور بشرا بی بی کے قید ہونے کے خلاف بھی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ شمع جنیجو معاملے پر حکومت سے وضاحت طلب کی گئی ہے، پھر یہ سارے اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے باہر نکلے ہیں اور پھر اڈیالہ کی جانب رواں دوا ہے، وہاں جا کر اب یہ اسمبلی لگانے کی کوشش کریں گے۔ اور پولیس نے اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں دن کے 4 بجنے والے ہیں، سپہر 4 بجنے والے ہیں، بشرا عمران خان کی تینوں بہنوں کو، سلمان اکن راجہ کو اور بہت سے لیڈر جو ادھر پہنچے ہیں ان کو پولیس نے اندر جانے سے اڈیالہ سے روک دیا۔ آج ملاقات کا دن ہے، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا مناظر دیکھنے میں آئیں گے، اس حوالے سے آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اس معاملے کی طرف آتے ہیں جو اس وقت سب سے زیادہ زیر بحث ہے، اور وہ ہے جناب جو بات کی جس پر پاکستان مسلم لیگ نون نے شادیانے بجائے، خوشیاں بجائیں، لڈیاں ڈالیں کہ مریم نواز صاحبہ نے دل خوش کر دیا، پنجابی کارڈ یہ کھیل کر انہوں نے دل خوش کر دیا کہ میرا پیسہ ہے، میں جہاں مرضی لگاؤں۔ اور اس کے بعد جو ٹویٹ کیا گیا عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کی طرف سے، میری ذات پہ بات کریں، مریم نواز انہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اگر پنجاب پر بات کریں گے، پنجاب کے عوام پہ بات کریں گے، پنجاب کی ترقی پہ بات کریں گے، پنجاب کے حق پہ بات کریں گے تو مریم اور گھر تک پنجاب کیا پاکستان سے باہر ہے؟ پنجاب اگر پاکستان کا دل ہے تو دل دھڑکے گا تو پاکستان آگے چلے گا۔ یہ کس نے آپ کو کہا کہ پنجاب الگ ہے اور پاکستان الگ ہے؟ سب کا حق ہے، پاکستان ایک ہے، جس پر چاہے تنقید کرے، جیسے چاہے معاملات پر تنقید کرے۔ اگر اتنی عزت اور نفس کی آپ کو فکر ہے تو جائیے، آج جو مذاکرات ہو رہے ہیں جا کے انہیں روکیے۔ آئی ایم ایف کے سامنے جو آپ کے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے نا ہمیں ناک رگڑنا پڑتی ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر $1 ارب کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، بیگرز کانٹ بی چوزر، وینٹیلیٹر ہے امریکہ، ان بیانات کو جا کے ماضی سے ہٹائیے، پھر کہیے کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کشکول نہیں پھیلائیں گے، کشکول توڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ وزیر اعظم جس کو دیکھ کر دوسرے لیڈران اپنی جیب پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے، اور اس کے منہ سے خود نکلتا ہے کہ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں کچھ مانگنے آیا ہوں۔ اس وزیر اعظم کو کہیں بند کر دیجئے، اس کی زبان کو تالا لگا دیجئے، اس کے لبوں پر کوئی ایلفی ڈال دیجئے کہ کوئی بولے نہ۔ آج بھی آئی ایم ایف ہمارے سامنے مذاکرات رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، شرائط رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ گریڈ 19 سے 22 کے لوگ ہیں، ان کے احساس دسمبر تک ہمیں بتائیے وہ شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ پھر آپ میں اتنی جرت کیوں نہیں ہے کہ وہ جو آپ جو کہتے تھے 300 یونٹ ہم بجلی فری دیں گے، آج بھی آپ وہ 300 یونٹ فری نہیں دے سکے۔ آپ بجلی کی قیمت کم نہیں کر سکتے کیونکہ آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا۔ پیٹرول کی قیمتیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کون سے اتنے معاملات ہیں جو آپ خود نہیں کر سکتے؟ ایگریکلچر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آئی ایم ایف وہاں بھی آ کے انگلی آپ کے حلق پہ رکھ دیتا ہے کہ نہیں، بالکل آپ میں یہ جرت نہیں ہے۔ وہ اعلان کیا تھا آپ کے وزیر اعظم، جو دلوں کے وزیر اعظم آپ کہتے ہیں، نواز شریف، اور آپ مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پچھلے سال ستمبر میں کہ ہم بجلی کے بل کم کریں گے، یونٹ کم کریں گے۔ کیا ہوا تھا؟ منہ توڑ کے رکھ دیا تھا انہوں نے، زبان آپ کے حلق سے کھینچ کے لی تھی کہ نہیں، آپ میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو یہ کہہ دیں کہ ہمیں آپ کا پروگرام نہیں چاہیے۔ ادھر وفاق میں نون لیگ منتیں کر رہی ہے اور پنجاب میں نعرے لگائے جائے کہ ہم کشکول لے کر کسی کے سامنے نہیں جائیں گے۔ تو جائیے، بحال کیجئے، جو لاکھوں لوگ ابھی سڑکوں پر بیٹھے ہیں انہیں بحال کیجئے، بیٹیوں کے جہیز دیجئے، املاک کو بحال کیجئے، مویشی دیجئے، وہ فصلوں جہاں پر 6 فٹ کی ریت ہے اسے ہٹائیے، اور پھر اسے ایک دفعہ کسان کو نارمل حالات میں وہ کھیت کھیلان حوالے کیجئے کہ لے، یہ ہے آپ کا اصل۔ نہیں کر سکتے آپ یہ، تو نعرے بھی نہ لگائیے۔ اب مریم نواز کے ان نعروں پر جو پیپلز پارٹی، وہ سیخ پا تو ہے،
وہ انہیں آئینہ تو کھانے میں تو لگی ہے، لیکن ان کی بھی غیرت اتنی ہے کہ اس حکومت کو دیے ہوئے ووٹ واپس کھینچنے کی جرت نہیں کر رہے۔ آئینی عہدوں پر تو بیٹھے ہوئے، لیکن اس حکومت کو ووٹ دے کر جنہوں نے یہ کرسی دی تھی اس کرسی کی ٹانگیں توڑنے کی جرت نہیں کر رہے۔ کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا کہ ہم پنجاب حکومت سے بالکل وہ جو میٹنگز کرتے تھے، ہمیں ڈی سی ایسی ہمارے احکامات نہیں مانتے، ہمیں فنڈ چاہیے، اس معاہدے سے اس کام سے پیچھے ہٹ گئے؟ نہیں، یہ غیرت صرف وقتی طور پر ہے، اسے نظریہ ضرورت کہتے ہیں۔ جب چاہا اس غیرت کو جگا لیا، جب چاہا اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ اب شیلا رضا صاحبہ جنہوں نے وہ میاں بلی والی کھیل اور میک اپ والی بات کی تھی، اس کے بعد وہ ٹی وی شوز میں نظر نہیں آیا، اب انہوں نے ٹویٹر پر کچھ لکھا ہے۔ یہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا نا، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں گر جام دیا جائے۔ یہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، مریم نواز کو، لیکن ان کے اپنے وزیر قانون جو ہیں آج بھی انہوں نے جب بائیکاٹ کیا ہے قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے، اور یہ کہا ہے کہ اس کو تحریک انصاف خوشی کا لمحہ نہ سمجھے، ہمارے بڑے یہ بیٹھ کر معاملہ سامنے کر، کیونکہ بڑوں کی غیرت کے اندر وہ خمیر ہی نہیں ہے جو ڈیالگ جیل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس ہے۔ آپ ایک ہی ہیں، سکے کے دو رخ نہیں ہیں، آپ ایک ہی سکہ ہے۔ آپ تیر سے شیر کا شکار بھی کرتے ہیں اور وہ تیر جا کر شیر کو پیش بھی کرتے ہیں۔ آج وزیر قانون نے ان سے معافی مانگی ہے، لیکن یہ زبانیں ابھی حلق میں نہیں گریں گی جب تک NFC ایوارڈ کا اعلان نہیں ہو جاتا، اس کے بعد یہ زبانیں اپنے کام پہ لگ جائیں گی۔ اب آتے ہیں جو خطرے کی گھنٹی اب پنجاب حکومت کے لیے بجی ہے، اور وہ بجائی ہے جناب الیکشن کمیشن۔ وہ الیکشن کمیشن جو 26ویں ترمیم کی طفیل ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، وہ اسکندر سلطان راجہ صاحب جنہوں نے پاکستان میں تاریخ کے سب سے بدترین الیکشنز کروائے ہیں، اپنی سیٹ پر ابھی بھی غیرت کو سلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں اب کیا آج حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں تاخیر پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اتنی جرت کی آج انہوں نے۔ الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کو سیکٹری بلدیات پنجاب کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کی میعاد 2021 میں ختم ہو چکی ہے، 5 مرتبہ قوانین میں ترامیم ہوئی ہیں، 3 بار حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی 2 مرتبہ الیکٹرولک گروپس رجسٹر ہوئے، 6ٹی بار قانون سازی زیر التوا ہے۔ پنجاب حکومت کو 12 یاد دہانیاں کرائی لیکن قانون سازی نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے، ترلے کر رہا ہے، پنجاب حکومت کو 12 یاد دہانیاں کرائیں گی لیکن قانون سازی نہیں ہوئی۔ 2 جون 2025 کو کیس کی سماعت ہوئی۔ پنجاب حکومت نے 3 ماہ کی مہلت مانگی تھی، بجٹ سیشن اور کمیٹی ریویو کا موقف دیا گیا، مہلت کے باوجود پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا صورتحال پر مایوسی کا اظہار ہے۔ اگر یہاں پر تحریک انصاف ہوتی تو یہ شیر ہوتے، یہاں پر یہ بلی بن کر میاؤں میاؤں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بلدیاتی انتخابات کیس کی سماعت 8 اکتوبر 2025 کو فل بینچ کرے گا، چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں یہ جو آنکھیں اب انہوں نے ہلکی ہلکی دکھائی ہیں پنجاب حکومت کو، یہ پہلے بھی دکھا چکے ہیں۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز پر بھی نون لیگ کے آگے دم توڑ چکے ہیں، سرنڈر کر چکے ہیں، لیکن 3 مارچ 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے رزلٹ جمع کرانے کے باوجود ابھی بھی سرٹیفکیٹ ان کو جاری نہیں کر رہے۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے سب کے سامنے واضح ہے اس کا کردار۔ احمد تونی عمران خان کہتے کہ ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شیر بنتے ہیں، دھاڑتے ہیں، اور جب ان کے سامنے مسلم لیگ نون آتی ہے تو یہ بیگی بلی بن جاتے ہیں۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔